बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। मशरकी पाकिस्तान का अलहदा होना फौजी नहीं सियासी नाकामी थी और नए आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर सदर ममलकत मुझसे मशवरा करेंगे। ये आज के दो बड़े और अहम तरीन बयानात और दो बड़ी खबरें हैं। पहला बयान आया आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से उनके इल्वदाई खिताब में, और दूसरा बयान है साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का, जो कि उन्होंने आज एक टीवी इंटरव्यू के अंदर दिया। ये दोनों बयानात किस हद तक एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, दावे क्या हैं और हकीकत क्या है, इमरान खान क्या बड़े सच सामने लेकर आए, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दावों और हकीकत के अंदर कितना फ़र्क है, और फिर नया आर्मी चीफ कौन होगा, इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हज़ारों कारकुन उस दिन सड़कों पर होंगे जब यह फैसला होगा। और दूसरी जानिब जस्टिस बंदयाल का अहम तरीन ऐलान अहम मामले पर, और सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी का बड़ा और अहम तरीन किरदार। तमाम तफसीरात आपके सामने रखेंगे। इंतहाई अहम तरीन दिन पाकिस्तान की सियासत के हवाले से अगले 3 दिन यानी 24, 25 और 26, इन्हीं अगले 2 दिनों के अंदर नए आर्मी चीफ का ऐलान होना है। और 26 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का लॉन्ग मार्च अब इस्लामाबाद की बजाय रावलपिंडी में होगा। धरने के हवाले से भी तैयारियां। इससे पहले कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के आज इल्वदाई खिताब की जानिब बढ़ें, इससे पहले आज की दिन की कुछ बड़ी खबरें जो मामले को समझाने में आपकी मदद करेंगी। सदर ममलकत आर्मी चीफ की तैनाती पर मुझसे मशवरा करेंगे। इमरान खान के इस बयान के ऊपर इस्लामाबाद में कई ताकतवर हलकों के कान खड़े हो गए। इसके साथ साथ रावलपिंडी के अंदर से भी इतलात हैं कि मुक़्तदर हलके इस हवाले से इस्लामाबाद के ताकतवर हलकों के साथ राब्ते में हैं कि मशवरे के बाद क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है। क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है अगर डॉक्टर आरिफ अलवी नाम रोक कर रखते हैं या फैसला डिले करते हैं। आईनी कानूनी राय भी आपके सामने रखेंगे, आपको बताएंगे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। इमरान खान ने कहा जनाब के आर्मी चीफ की तैनाती के बारे में समरी अगर डॉक्टर आरिफ अलवी के पास जाती है तो वो मुझसे मशवरा करेंगे। ख्वाजा आसफ वज़ीर दफ़ा का कहना है कि आज किसी वक्त समरी सदर ममलकत को भेज दी जाएगी यानी 24 अक्टूबर को, और उसके बाद माफ़ कीजिए 24 नवंबर को। और हुकूमत ये एक्सपेक्ट कर रही है कि 25 नवंबर तक इस मामले के ऊपर कोई नताइज सामने आ जाएं, समरी मंजूर हो जाए, क्योंकि ख्वाजा आसफ ये बात कर चुके कि शहबाज शरीफ ये तैनाती करने के बाद तुर्की रवाना होंगे। आते हैं इमरान खान के बयान की जानिब। इमरान खान ने कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती के लिए समरी के हवाले से जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि सदर से राब्ते में है, वो मुझसे मशवरा करेंगे, क्योंकि यहाँ तो आर्मी चीफ के बारे में पूछने के लिए वज़ीर-ए-आज़म एक मफरूर के पास चला जाता है, मैं तो पार्टी का सरबराह हूँ, मुझसे बिल्कुल बात करेंगे। अब सवाल पैदा होता है, लोग ये बात सोच भी रहे हैं, एक दूसरे से पूछ भी रहे हैं, और सवालात भी पैदा हो रहे हैं कि अगर इमरान खान बाकायदा तौर पर इस सारे प्रोसीजर को मीडिया के सामने ले आते हैं, और जब सबरी सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी के पास पहुंचती है और इमरान खान से वो बाज़ाब्ता मशवरा करते हैं, बल्कि मीडिया को खबर भी जारी कर देते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सदारती एलामिया जो कि सदर हाउस की तरफ से जारी हो कि मैं इस मामले के ऊपर इमरान खान से भी मशवरा कर रहा हूँ, तो आइनी और कानूनी बहरान पैदा हो जाएगा या इसके आनी कुछ और दीगर जो है वो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसके ऊपर भी माहिरीन बात कर रहे हैं। और आइनी और कानूनी माहिरीन का ये कहना है कि सदर ममलकत इस समरी को तकरीबन 20 से 25 दिनों के लिए रोक सकते हैं। हाँ, 20 से 25 दिनों के बाद फिर हुकूमत के पास ये इख्तियार मौजूद है कि उनका किया गया फैसला खुद से इंप्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन एक और अहम तरीन और बड़ा सवाल ये भी है कि इस 20 से 25 दिनों के दरमियान तो क्या मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इस ओहदे के ऊपर बरकरार रहेंगे, और इस दौरान जो जर्नैल रिटायर्ड हो जाएंगे उनके हवाले से आइन और कानून क्या होता है, जो वो क्या कहता है। क्योंकि अगर इस समरी को रोका जाता है तो फिर 27 नवंबर को, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं, और पहले ही सवालात मौजूद हैं कि क्या एक रिटायर्ड जर्नैल का नाम 2 दिन बाद खाली होने वाले ओहदे के लिए उस पर गौर हो सकता है, क्योंकि अभी तक हुकूमत की जानिब से कोई ऐसा कानून सामने नहीं आया। जो खबरें थी कि उन्हें रिटेन किया जा रहा है, जिनके लिए कुछ कानून साजी भी कराई जा रही है, तो इसके ऊपर कुछ आनी और कानूनी सवालात जो हैं वो पैदा हो जाएंगे। और जैसा कि इस प्लेटफॉर्म पर हम आपको पहले भी ये बात कर चुके कि ये मामला जो है वो हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इमरान खान ने आगे चलकर कहा कि नवाज शरीफ इतनी दूर से अगर किसी को आर्मी चीफ
تعینات کرے گا تو پہلے دن ہی وہ متنازع ہو جائے گا، کیونکہ وہ نواز شریف کا آدمی ہوگا۔ اور ماضی میں جب کوئی آرمی چیف تعینات ہوتا تھا تو ادارے کے حدود سے باہر نہیں نکلتا تھا، لیکن نواز شریف کی پوری کوشش ہے کہ اپنا آدمی لائیں۔ عمران خان نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ کرپشن کے بڑے کیسز میں جو ملوث ہو عدالت سزا دے، ملک سے باہر چلا جائے، کیا قومی سلامتی کے سب سے اہم ترین ادارے کے سربراہ کی تعیناتی کرنے کے لیے یہ شخص اہل ہے؟ یقیناً اس کا جواب شاید کسی کے پاس نہیں۔ عمران خان نے کہا کہ نواز شریف ملک سے باہر بیٹھ کر جو بھی فیصلہ کرے گا وہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہرگز نہیں ہوگا۔ مجھے جن کو لگایا جا رہا ہے ان پر شک نہیں، لیکن جو لگانے والے ہیں ان کی نیت پر شک ہے کہ اس لیے آرمی چیف کے تعیناتی نہیں کرنے ہیں یہ میرٹ کے اوپر، کیونکہ ملک اور ادارے کی بہتری ہوگی۔ اپنی ذات کے لیے سوچ رہے ہیں کہ کس طرح نیا آرمی چیف عمران خان کو نااہل کر کے کونے سے لگائے گا۔ یہ بھی بڑی اور اہم ترین عمران خان نے بات کی کہ نواز شریف یہ امید لگا کر اپنا آرمی چیف لانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ عمران خان اور تحریک انصاف کو ختم کر دے گا۔ نواز شریف اور آصف زرداری نے میرٹ کو ختم کر کے تمام اداروں کو تباہ کر دیا، اور پھر آگے چل کر انہوں نے یہ بھی بات کی کہ قانون کی حکمرانی برطانیہ جیسے ملک میں ہے، وہاں فوج کا آرمی چیف تعینات ہوتا ہے تو چھوٹی سی خبر بھی نہیں لگتی، مگر یہاں 1 سال سے یہی بحث چل رہی ہے کہ نیا آرمی چیف کون ہوگا۔ اور مجھ پر الزام لگایا گیا کہ میں جنرل فیض حمید کو لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ حلفیہ کہتا ہوں خدا کو گواہ بنا کر کہ ستمبر میں جب یہ ڈرامہ شروع ہوا پچھلے سال تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آرمی چیف کون بنے گا۔ اور آگے چل کر انہوں نے کہا کہ نیا آرمی چیف کون ہوگا، مگر صدر عارف الوی اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، مجھے نہیں پتا کہ نیا آرمی چیف کون ہوگا، مگر صدر عارف الوی اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم قانون کے اندر رہ کر کھیلیں گے۔ یہ عمران خان کا بڑا ہی اہم ترین اور سگنیفیکنٹ اعلان ہے۔ اس کے اوپر ایک اور ویڈیو بھی کریں گے، تفصیلات مزید آئینی قانونی کانسیکوینسز بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ چلتے ہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے اس بیان کی جانب، اس تقریر کی جانب، الوداعی خطاب کی جانب کہ مشرقی پاکستان فوجی نہیں سیاسی ناکامی تھی۔ آگے بھی کچھ پوائنٹس ہم رکھتے ہیں آپ کے سامنے، لیکن پہلا سوال قابل احترام آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے یہ ہے کہ اگر فوجی نہیں سیاسی ناکامی تھی تو اس وقت کے سیاستدان کون تھے؟ کیا جنرل ایوب خان جنہوں نے 58 سے لے کر 69 تک 11 سال پاکستان کے اوپر ایک فوجی جرنیل کے طور پر غیر آئینی اور غیر قانونی حکومت کی، وہ اس وقت سیاستدان نہیں تھے؟ کیا انہوں نے ایک کردار ادا نہیں کیا، بنیاد نہیں بن گئی تھی مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی؟ تو جنرل ایوب کو سیاستدانوں میں گنا جانا چاہیے یا فوجی قیادت میں گنا جانا چاہیے؟ اور اگر سیاستدانوں کی ناکامی تھی تو اس وقت کے جرنیل بھی پکے اور پورے سیاستدان تھے۔ دوسرا سوال جنرل ضیاء خان کے متعلق کہ شیخ مجیب الیکشن جیتتے ہیں لیکن ان کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی سازش کی جاتی ہے۔ زلفی بھٹو جو اس وقت فوج کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے، جن کو آج نام نہاد بڑا جمہوری رہنما بنا کر پیپلز پارٹی پیش کرتی ہے، انہوں نے جنرل ضیاء کے ساتھ مل کر شیخ مجیب کی اکثریت کو اقلیت میں بدلا، جس کے نتیجے میں پاکستان وہاں پر جنگ بھی ہارا، بنگالی بھی پاکستان کے خلاف ہوئے، وہاں پر دشمن کو کھیل کھیلنے کا موقع ملا، جس کے نتیجے میں پاکستان 2 لخت ہو گیا۔ تو بات جناب یہ ہے کہ کبھی بھی اس قوم نے ان فوجی جوانوں کی قربانیوں کے حوالے سے سوال نہیں کیا جنہوں نے 1971 کی جنگ میں لازوال قربانیاں دیں۔ ان کی قربانیاں ہمارے سر آنکھوں پر ہزاروں کی تعداد میں جو وہاں پر شہید ہوئے، زخمی ہوئے، قید بھی ہوئے، وہ ہمارے ہیرو ہیں۔ قوم ہمیشہ ان جرنیلوں کے متعلق سوال کرتی ہے، تو آپ کیونکہ یہ بات کہا کرتے ہیں کہ فوج اور جرنیل اور سپاہی علیحدہ نہیں، تو فوج کے اوپر تنقید نہیں کرتی پاکستانی قوم، نہ ہی ہم، لیکن ان جرنیلوں سے ضرور سوال کرتے ہیں جو کہ سوال آج بھی جاری ہیں۔ اس وقت جو جرنیل تھے کیا سیاست کے اندر ان کا کردار نہیں تھا، اور کیا آج کی فوجی قیادت کے اوپر بھی ان کے سیاست کے حوالے سے سوالات جو ہیں وہ نہیں اٹھ رہے؟ ابھی تو 1 ماہ بھی نہیں ہوا کہ آپ آرمی چیف تھے، اور آپ کے آرمی چیف ہوتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور ڈی جی آئی ایس آئی نے مشترکہ پریس کانفرنس کی پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ، جس میں 70-80% پاکستان کی سیاست کے حوالے سے بات ہوئی۔ تو سوال تو پھر پیدا ہوتا ہے قابل احترام آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ فوج سیاست کا حصہ نہیں، لیکن وہ جب بھی آتے ہیں ترجمان ڈی جی آئی ایس پی آر قابل احترام، اور ان ساتھ ان کے جب ڈی جی آئی ایس آئی صاحب نے پریس کانفرنس کی قابل احترام ڈی جی آئی ایس آئی نے، تو اس وقت بھی انہوں نے جو ہے وہ سیاست کے اوپر بات کی۔ تو دعویٰ یہ ہے، حقیقت کا فیصلہ جو ہے وہ پاکستانی عوام کریں گے۔ دعویٰ آپ نے یہ کیا کہ فوج غیر سیاسی ہو چکی ہے، فوج کی نہیں یہ سیاسی ناکامی تھی، تو سوال یہ بنتا ہے کہ اس وقت کے جو فوجی جرنیل تھے کیا وہ سیاستدان نہیں تھے، پکے اور پورے سیاستدان تھے؟ پھر آپ نے بات کی، اچھی بات، آپ نے کہا کہ 2018 میں جو حکومت جیتی اس کے اوپر سلیکٹڈ کا الزام لگا،
اور پھر 2021 کے بعد جو حکومت آئی اس کے اوپر امپورٹڈ کا الزام لگا، لیکن 4 سال تک اس کے اوپر کوئی رد عمل نہیں آیا۔ آج یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ 2018 سے 2022 تک جب پی ڈی ایم کی جماعتیں اس غلط تاثر کو تقویت دے رہی تھیں، میڈیا اس میں کردار ادا کر رہا تھا، تو کرینے قیاس چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر موجود بیٹھے چند کردار اس صورتحال کو انجوائے کر رہے تھے۔ ان 4 سالوں میں آپ نے اس تاثر کو کیوں رد نہیں کیا کہ عمران خان کی حکومت سلیکٹڈ نہیں تھی؟ آج صرف 6 ماہ بعد آپ یہ تاثر تو رد کر رہے ہیں کہ موجودہ حکومت امپورٹڈ حکومت نہیں ہے۔ تو عمران خان کی حکومت، جو کہ عوام کے کروڑوں کی تعداد میں ووٹوں سے عمران خان آئے، ان کے لیے اس تاثر کو تقویت کس نے پہنچائی؟ اس تاثر کو انجوائے کیوں کیا گیا؟ اور اس وقت جو ہے وہ کیوں رد عمل ظاہر نہیں کیا گیا کہ یہ حکومت لانے میں فوج کا یا اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں، عوام اس حکومت کو لے کے آئے ہیں؟ تو سوال پھر یہ بنتا ہے، دعویٰ تو یہ ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان 4 سالوں میں اس تاثر کو رد نہیں کیا گیا، لیکن 6 ماہ کے اندر بننے والے اس تاثر کو کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے، آپ کی جانب سے بارہا ترجمان ISPR کی جانب سے اس کو رد کرنے کی کوشش کی گئی، بارہا رد عمل دیا گیا عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے بیانات کے اوپر، لیکن نواز شریف، مریم نواز، خواجہ آصف، سردار ایاز صادق، رانا ثناء اللہ، خواجہ سعد رفیق، جاوید لطیف، کتنے نام گنواؤں، اور بڑی تعداد میں بڑے اینکر ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی، ان کے کسی بھی بیان اور کسی بھی غلط اور جھوٹے بیانیے کے اوپر کسی قسم کا رد عمل قابل احترام پاک فوج کے ترجمان کی جانب سے سامنے نہیں آیا۔ تو جو احترام کے ساتھ ہم یہ گزارش کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ سوال جو ہے وہ آپ نے بھی کہا کہ پوچھا جانا چاہیے اور الفاظ کا استعمال مناسب ہونا چاہیے، تو بالکل الفاظ کا مناسب استعمال کرتے ہوئے ہم آپ سے یہ جسارت کر رہے ہیں کہ اس وقت اس رد عمل نہ دینے کی کیا وجہ تھی، اور اب اس رد عمل کے دینے کی اس امپورٹڈ حکومت کے حق میں کیا وجہ ہے کہ سلیکٹڈ کو تو 4 سال تک جو ہے وہ اس تاثر کو یا اس تانے کو جو عمران خان کو دیا گیا اس کے اوپر رد عمل نہیں دیا گیا، لیکن امپورٹڈ کے معاملے سے فوری طور پر رد عمل جو ہے وہ بھی سامنے آ جاتا ہے۔ یہ 3 اہم ترین نقطے تھے، میں نے آپ کے سامنے رکھتے تھے۔ آگے اگر جناب بڑھیں تو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے ایک اہم ترین بیان جو ہے وہ آج سامنے آیا ہے۔ میڈیا کی اس طرح سے زینت نہیں بن سکا کیونکہ یہ 2 بڑی خبریں تھیں آپ کے سامنے، اس لیے اس کے اوپر شاید ٹی وی چینل نے زیادہ بات نہیں کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اس عرصے کے دوران آرمی چیف جنرل قمر جاوید چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنے اس دور کے حوالے سے بات کی جب سے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، کہ ہم نے کچھ بڑے اور اہم ترین کام کیے ہیں اس دوران جب سے ہم ہیں، لیکن پتہ چلنے میں عوام کو وقت لگے گا۔ وہ بڑے اور اہم ترین کام کیا ہیں؟ ہمارا بھی سوال ہے، عوام کے بھی سامنے، عوام بھی اس کے اوپر بتائیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ کی جانب سے آنے والے وہ بڑے اور اہم ترین کام کیا ہیں جن کے متعلق آہستہ آہستہ قوم کو پتہ چلے گا، اور پھر اس وقت کتنے کیسز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، وہ تمام تر معاملات جن پر رائے کے لیے، جن پر ان سے مشاورت کے لیے پاکستان تحریک انصاف، صدر ڈاکٹر عارف علوی، عمران خان اور دیگر جو لوگ ہیں وہاں پر پہنچے ہیں، لیکن ابھی تک ان کا کوئی جواب نہیں آیا، نہ ہی وہ کیسز جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ ان تمام تر کیسز کا پاکستان کی مستقبل کی سیاست کے حوالے سے بھی تعلق ہے، اور کرینے قیاس سے یہ ہے کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے بعد جو ہے وہ اس قسم کے معاملات سپریم کورٹ آف پاکستان میں سامنے آئیں گے۔ پھر کچھ 2-3 بڑی اور اہم ترین خبریں جو انٹر لنک ہیں کہ آرمی چیف کی تعیناتی پر اتحادی جماعتوں نے فیصلے کا اختیار وزیر اعظم کو دے دیا۔ خبر یہی لگوائی گئی، لیکن ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اتحادی جماعتوں کے درمیان اختلافات موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کے مد مقابل خود کو اکٹھا ہی جو ہے وہ ظاہر کیا جائے۔ پھر خواجہ آصف کا بیان کہ میرے خیال میں صدر آرمی چیف کی تعیناتی پر تنازع چھوڑنا نہیں چاہیں گے، انہوں نے خیال ظاہر کیا ہے۔ سوال یہ بنتا ہے کہ چند دن پہلے تو آپ یہ بات کر رہے تھے کہ ڈاکٹر عارف علوی کے اوپر آپ کی طرف سے بڑی تنقید ہوتی رہی، پوری نواز لیگ کی جانب سے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ان کو بھی گھر بھیجیں گے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کی حکومت سلیکٹڈ حکومت تھی، تو وہ تمام تر جو تھے منتخب ارکان پاکستان تحریک انصاف کے، جن کے ووٹوں سے صدر ڈاکٹر عارف علوی صدر منتخب ہوئے اور اس وقت پاکستانی افواج کے معاف کیجیے گا، اس وقت پاکستانی افواج کے سپریم کمانڈر ہیں، ان سے آپ اس معاملے کے اوپر جب وہ سمری ان کو آپ بھجوا رہے ہیں، جب وہ دستخط کریں گے تو کس طرح سے آپ تو ان پہ الزام لگا چکے ہیں کہ وہ سلیکٹڈ حکومت کے صدر ہیں، تو کیا یہ آئینی معاملہ ہوگا؟ اور اب جب آپ کو ان کی ضرورت پڑی ہے تو آپ بڑے احترام سے کہہ رہے ہیں کہ امید ہے وہ اس معاملے پر کوئی تنازع نہیں چھوڑنا چاہیں گے، تو آپ بھی اپنی اداؤں کے اوپر کچھ غور کریں۔ پھر آگے چل کر خواجہ آصف نے یہ بھی فرمایا کہ وزیر اعظم کی ترکی روانگی سے قبل آرمی چیف کی جو تعیناتی ہے وہ ہو جائے گی، لیکن معاملہ اتنا آسان اور سادہ نہیں ہے۔ عمران خان نے 50,000 سے زائد کارکنوں کے لیے خیمہ بستی تیار کرنے کی ہدایت کی ہے راولپنڈی میں 2 سے 3 مقامات کے اوپر، اور عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان کی سیاسی حرکیات وہ بدل کر رکھ دیں گے۔ 26 نومبر کو ایک بڑا سیاسی سرپرائز جو ہے وہ دینے کے بعد تو عمران خان کیا کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ 25 نومبر تک تمام کارکنان کو انہوں نے
راولپنڈی پہنچنے کی ہدایت کر دی ہے، اور تمام حلقوں سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور عوام ہیں وہ پہنچے۔ اور پھر شیریں مزاری کہہ رہی ہیں کہ عمران خان تو انقلاب لا چکے ہیں، پتہ صرف آپ کو 26 نومبر کو اس کا پتہ چلے گا کہ یہ انقلاب کیسے اور کیوں کرایا ہے۔ اور پھر جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ بھی یہی ہیں، پرویز الہی کا بیان کہ قوم کو عمران خان جیسے لیڈر ملنے پر وہ شکر گزار ہیں، پوری قوم کو جو ہے وہ شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور پھر جس قسم کی خبریں، جس قسم کی اطلاعات بھی آ رہے ہیں کہ معاملہ جو 26 نومبر کو راولپنڈی میں دھرنا اور لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے، اس حوالے سے یہی تمام تر غیر جانبدار حلقوں کا دعویٰ ہے کہ پاکستان کی مستقبل کی تمام تر سیاسی حرکیات جو ہے وہ 26 سے 29 نومبر کے درمیان بدل کر رہ جائیں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے مان۔